अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 सेनेट से मंजूर। राय शुमारी में बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट मिले। सेनेटर दिलावर खान ने बिल के हक में वोट दिया। राय शुमारी के वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ऐवान से गैर हाजिर रहे। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। शोर शराबा करते हुए चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया गया। सेनेट का इजलास पीर को 3:30 बजे तक मुलतवी। अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले इस ऐवान में नाकाम हो गए जहां उनकी अक्सरियत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा तमाम जमातें मिलकर भी एक इमरान खान के आगे ढेर हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि सेनेट में हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी मिली। अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल बिलडोज हुआ। आज जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ जारी है वो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हुकूमत कोरोना पॉजिटिव मेंबर को ऑक्सीजन लगाकर वोट के लिए लाई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा रात के अंधेरे में 12 बजे इजलास का एजेंडा जारी हुआ। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से टाइम पर पहुंच नहीं पाए। मुश्तरका अपोजिशन ने इस बिल के खिलाफ इख्तलाफी नोट जमा किया है। लाहौर फैलता गया तो पानी और सॉलिड वेस्ट का मसला पैदा होगा। नया शहर नहीं बनता तो वैसे भी बगैर प्लानिंग के लाहौर यहाँ पहुँच जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम रग छोक के मुकाम पर गुफ्तगू। कहा लोगों को गलत फहमी है कि ये हाउसिंग सोसाइटी है। लाहौर बेंच के सामने केस सही तरह से नहीं रखा गया। हम अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये प्लानिंग के तहत नया शहर बनने जा रहा है। शहर के साथ 2 करोड़ दरख्तों पर मुश्तमिल जंगल भी बनाएंगे। ओपोजिशन कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने का सोच रही थी। शाहिद खाका नवाज़ी और कुछ दोस्त नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा रखते हैं, लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ वापस आ नहीं रहे बल्कि वापस ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फजलुर रहमान अपना हलवा और मंजन बेचने के चक्कर में है। यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया, उन्होंने सेनेट में बिल की मंजूरी में हुकूमत का साथ दिया। दहशत गर्दों का हमला पसपा करने वाले 10 शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। का हमारे बहादुर सिपाही मुल्क को दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दहशत गर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी की ताज़ा लहर ज़्यादा महलिक है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमले में 10 जवानों की शहादत पर अफसोस। ट्वीट में कहा कि कौम पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अपनी फ़ौज की अजीम कुर्बानियों पर फ़ख्र है। दुआ मंगी अगवा केस में कैदी के फरार होने का वाक़या। गफलत बरतने वाले गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकार पीर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समात पर तफ्तीश ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार मुलजिम ज़ुहैब अली कुरैशी को अदालत से प्राइवेट गाड़ी में जेल लेकर जा रहे थे। मुलजिम ने शॉपिंग करने का कहा तो माल ले गए। मुलजिम ने मौका पाकर एहलकारों को झांसा दिया और फरार हुआ। बल्दियाती कानून के मामले पर जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का 29 रोज़ का धरना ख़त्म हो गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 2013 के बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर इत्तेफाक हो गया। ऑक्ट्राय और व्हीकल टैक्स से मुकामी हुकूमत को हिस्सा मिलेगा। मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन होगा। सेहत और तालीमी इदारे भी शहरी इंतज़ामिया के अख्तियार में होंगे।
حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی، کراچی کے حق کے لیے جدوجہد کی۔ عمران خان کی سوچ ہے کہ اس کا مخالف کسی طرح فنا ہو جائے۔ پاکستان میں انصاف کا نعرہ ہی انتقام کے لیے لگتا ہے۔ احتساب شفاف ہوتا تو نظر آتا حکومت انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ لاہور میں احتساب عدالت کے باہر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایسی صورتحال بن چکی جہاں اداروں کا کوئی والی وارث نہیں، ای وی ایم پی ٹی آئی کا الیکشن لوٹنے کا اگلا منصوبہ ہے، اپوزیشن کے کردار سے مطمئن نہیں ہوں۔ اپوزیشن کے پاس پنجاب حکومت کے خلاف پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، یہ لگاتے اسی لیے تھے کیونکہ انہوں نے کھانا ہوتا تھا۔ اپوزیشن کو قوم کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کی پریس کانفرنس، کا پورے پنجاب کا بجٹ اورنج لائن ٹرین پر لگا دیا گیا۔ کہا گیا اورنج لائن ٹرین پر 2 لاکھ سے زائد مسافر سفر کریں گے، 2.5 لاکھ کے بجائے 50,000 مسافر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں کورونا کی 5ویں لہر سے اموات اور کیسز میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں مزید 30 افراد جاں بحق، 8,183 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 11.9% رہی۔ گزشتہ روز 68,624 ٹیسٹ کیے گئے۔ ہسپتالوں میں داخل کورونا کے 1,353 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار۔ وزیر اعلیٰ میں سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو بلدیاتی انتخابات، راوی اربن پروجیکٹ سمیت دیگر امور پر بریفنگ بھی دی ہے۔ اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان سے ایوانی وزیر اعلیٰ میں سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی۔ ایک روزہ دورے پر وزیر اعظم عمران خان اس وقت لاہور میں ہے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو بلدیاتی انتخابات، راوی اربن پروجیکٹ سمیت دیگر امور پر بریفنگ بھی دی ہے، جبکہ آج راوی اربن پروجیکٹ کے حوالے سے وزیر اعظم نے براہ راست گفتگو بھی کی، اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے بعد یہ پہلا شہر ہوگا جو بس۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کا حل، اس میں آپ لوگوں کی کوریج نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ شروع کے دنوں میں حکومت نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن پھر بالآخر انہیں مذاکرات بھی کرنے پڑے، پھر وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی ہوتی رہی، لیکن بالآخر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک نتیجے پہ ہم پہنچ گئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں حکومت کی طرف سے بہت ریزسٹنس تھی، خود ان کی انٹرنل بھی ریزسٹنس یقیناً ہوگی، پارٹی میں دو رائے ہوتی ہیں، لیکن ہم اس بات پہ بہت فرم تھے کہ ہم محض کوئی فیس سیونگ نہیں چاہتے کہ بس آپ آئیں اور جو ہے وہ اعلان کریں اور ہم اٹھ کر چلے جائیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ جو جد و جہد ہے کسی نتیجے تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھرنے کے شرکاء کے خلوص میں برکت ڈالی، اور چونکہ ہمارا نقطہ نظر ذات نہیں تھا، پارٹی نہیں تھا، ہمیں تو نہیں معلوم کون میئر بنے گا، تو ہم تو میئر کے اگر اختیارات کی بات کر رہے تھے اور شہر کے اختیارات کی بات کر رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے صوبے کے عوام کا بھی اختیار اور پاکستان کی بہتری کے لیے بھی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا خلوص تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور بالآخر ہم بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اگرچہ کہ اب بھی بہت سی چیزیں ایسی باقی ہیں جس کو ہم نے مذاکراتی کمیٹی کے سپرد کیا ہے۔ ہم اپنی تمام تجاویز پر اسٹینڈ کرتے ہیں جو ہم نے اوریجنلی دی تھی، وہ بھی پریس میں ہم نے جاری کی تھی، یہاں پڑھ کے سنائی تھی آپ کو میں نے میڈیا میں، اور ترمیم بھی جمع کرائی ہمارے ایم پی سید عبدالرشید صاحب نے، اور ان کے ساتھ پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم نے گفتگو بھی کی۔ بہرحال 2021 کا یہ جو قانون تھا اس پر حکومت تیار ہو گئی کہ اس کی جو سب سے بنیادی بات تھی کہ تعلیم اور صحت سے متعلق جو ادارے انہوں نے اپنے پاس لے لیے تھے، کے ایم سی کے اسکولز، جو ٹیچرز کے اور ٹریننگ کے ادارے، ہیلتھ بیسک ہیلتھ یونٹس، ڈسپینسریز، عباسی شہید، لیپروسی، سرفراز حقیقی ہاسپٹل، اس طرح کی جتنی بھی ادارے تھے وہ بہرحال وہ اس کے لیے پھر تیار ہوئے، اور انہوں نے تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو 2021 کے ایکٹ میں ایک اضافی چیز کی تھی اور وہ بھی اپنے پاس لے لیا تھا، وہ واپس ہو گیا۔ وہ میجر پورشن جو اس قانون کا تھا، جسے کالا کہتے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا تھا، تو وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب اس کو کہا تو نہیں لیکن گورا کر دیں گے، جب وہ گورا کر دیں گے ہم اس کو گورا قانون کہیں گے، تو بہرحال یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔
لیکن اس سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ 2013 میں بھی جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا، جو ظاہر ہے کہ اس وقت NPM اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنایا تھا، تھوڑا بہت احتجاج وغیرہ زبانی جمع خرچ ہوا تھا، لیکن بعد میں حکومت میں شامل رہے تھے، گورنر بھی موجود رہے تھے NPM کے. تو اس 2013 کے اختیارات میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو تھا وہ میئر کے ماتحت نہیں تھا، اس کے چیئرمین میئر نہیں تھا. اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو انہوں نے اتھارٹی بنائی، اس میں میئر کا کوئی رول نہیں تھا. ہم نے اس پر بہت زیادہ ریزسٹنس کی اور بالآخر ہم نے یہ بات منوا لی کہ اب جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا وہ منتخب میئر ہوگا، اور اسی طرح جو کراچی ریجن کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین ہوگا وہ بھی جو ہے وہ کراچی کا میئر ہوگا. اس سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی بات ایک اور ہے جو شاید عام لوگوں کے اس طرح سمجھ میں نہ آئے. چونکہ یہ پورا نظام چلتا ہے مالیات پر، یہ پورا نظام چلتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ انتظامی اختیارات دیں، سیاسی اختیارات دیں اور مالیاتی اختیارات دیں. اگر آپ اختیار دے دیں اور پیسہ نہ دیں تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کرے گا. لہٰذا ہم نے اس کو بہت فوکس کیا، اور اس معاہدے میں آپ دیکھیں گے کہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو بہت کلیئر ہیں اس لحاظ سے کہ اب سندھ حکومت اس معاہدے پہ انشاءاللہ عمل کرے گی تو کراچی کی بلدیہ کو بہت بڑے ریسورسز حاصل ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ PFC ایوارڈ اس کا انعقاد کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ بلدیاتی حکومت کے قائم ہونے کے 30 دن کے اندر اندر کریں گے، اور بالکل واضح طور پر اس میں لکھا ہے اور انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موٹر وہیکل ٹیکس جو طویل عرصے سے کراچی کو نہیں مل رہا، بلکہ 2001 میں بھی نہیں ملا، 2013 میں بھی نہیں ملا، اور اس سے پہلے بھی نہیں ملا جب عبدالستار افغانی صاحب تھے. اور عبدالستار افغانی صاحب نے اس کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی، اور 1987 میں فروری میں انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا. اور اس وقت حالات عجیب و غریب تھے. محسن علی شاہ صاحب نے ان کی بلدیہ توڑ دی اور میئر صاحب کو ان کی پوری بلدیہ کے ساتھ گرفتار کر لیا. یہ جماعت اسلامی کی ہسٹوریکل ایک بات ہے، جدوجہد ہے کہ ہم نے موٹر وہیکل ٹیکس کو جو کراچی سے جمع ہوتا ہے اس کے لیے بات کی، آواز اٹھائی تھی، اور اس پر بلدیہ تک قربان ہو گئی. لیکن وہ نہیں آ سکا. بعد میں بھی بہت سارے ادارے ڈیوالو ہوئے 2001 میں، لیکن یہ نہیں ہو سکا تھا. ہم نے اس میں ان سے یہ معاہدے میں طے کر لیا، اور انہوں نے اس کا کل اعلان بھی کر دیا سب کے سامنے کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو PFC ایوارڈ کے ضمن میں موٹر وہیکل ٹیکس کا جو حصہ ہے وہ بلدیاتی اداروں کو ملے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ جہاں جس کا شیئر بنتا ہے اس شیئر کے حساب سے ملے گا. اسی طرح سے جو بہت بڑا ایک مسئلہ تھا وہ یونین کونسلر اور ان کے وسائل کا تھا. تعداد ہم اسی لیے بات کرتے تھے کہ جب آپ یونین کمیٹیوں کی تعداد کم رکھتے ہیں اور فنڈ جب آپ فراہم کرتے ہیں ان کے رواں اخراجات کے لیے ماہانہ سالانہ، تو وہ تو برابری کی سطح پر نہیں ہے. ہم اب بھی اسٹینڈ کرتے ہیں کہ یونین کمیٹیوں کی تعداد بڑھنی چاہیے، لیکن پھر اس میں جو دوسرا راستہ انہوں نے نکالا وہ یہ کہ ہم آبادی کے اعتبار سے یونین کمیٹیوں کو فنڈ فراہم کر دیں گے، اور اس کو بھی PFC ایوارڈ میں جو ہے وہ مینشن کر دیا جائے گا. اور اس طرح ہوگا پھر اس کے نتیجے میں کہ جو یعنی کراچی کی آبادی ہے اس کے تناسب سے یہاں کی یونین کمیٹیوں کو وہ فنڈز ملیں گے. گویا کہ اس سے بہت بڑی بہتری آ جائے گی اس رواں اخراجات میں ایک یونین کمیٹی کو، جس سے وہ اپنے محلے کے، گلی کے، اپنی یونین کمیٹی کے بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب میئر تھے، سٹی ناظم تھے، تو اس وقت یونین کمیٹی کے لوگ، ٹاؤن کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جو پیسے ان کو ملتے تھے مختلف مدات میں اس طرح سے، وہ پیسے بچا کر کسی نے ٹریکٹر خرید لیا، کسی نے ٹرالی خرید لی، تاکہ ہم ڈیپینڈنٹ نہ رہیں ٹاؤن کے یا سٹی کے، اور اپنا نظام صفائی کا، ستھرائی کا، ان سب چیزوں کا وہ جاری رکھیں. تو یہ اگر سہولت ملے گی اور آبادی کے لحاظ سے رقم آئے گی تو بہت جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پرام جد و جہد کی، ہم نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی، ہم نے کراچی کے حق کے لیے جد و جہد کی. اب کراچی کا میئر با اختیار ہوگا.